आज फरीदाबाद का ये मुशायरा बहुत पुरवकार और बहुत कामयाब है, क्योंकि इसमें जनाब इकबाल अशर की मौजूदगी इस मुशायरे के वकार में इजाफा कर रही है। मैं चाहता हूं कि उन्हें आवाज दूं और उनसे गुजारिश करूं कि मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। जोरदार इस्तकबाल कीजिए जनाब इकबाल अशर का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। सदर मुशायरा जनाब शहबाज नदीम सियाई और इस मुशायरे के रूह रवां जनाब आरिफ सैफी, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आरिफ सैफी साहब गालिबन मेरी निगाह में पहले ऐसे कन्वीनर हैं मुशायरों के जो महफिलें सजाते हैं और उन्हें लूट लिया करते हैं, वरना कन्वीनर मुशायरे आरास्ता करते हैं और लुट जाते हैं। बहरहाल मुबारकबाद आपको इसलिए भी कि वो बहुत दूर हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन ये उनकी वतन से मोहब्बत की बहुत बड़ी दलील है कि वो अपने आप को फरीदाबाद का बताते हैं और अपने नाम के साथ फरीदाबाद का नाम जोड़ने पर फख्र महसूस करते हैं। और मैं तो खैर उनके घर कई बार मरतबा जा भी चुका हूँ। अजीब व गरीब मेहमान नवाज आदमी है। शायर को किडनैप कर लेते हैं वो हैदराबाद में दाखिल होते ही। लोग मेहमानों की रोटियां गिनते हैं, मगर वो इसके बरक्स हैं। वो मेहमानों के दिन गिनते हैं कि आप तो 2 दिन भी नहीं रुके मेरे घर पे। ये चाहते हैं कि मेहमान आए तो मेरे घर से जाए ही नहीं। तरह तरह के खाने बनाते हैं, खातिर मुदारात करते हैं। बहुत अजीम इंसान है इस एतबार से। और एक बार मेरे साथ अभी निजामाबाद के एक मुशायरे में थे। ये नई नस्ल पर एक आम तौर पर एक इल्जाम लगाया जाता है कि वो किसी से कलाम ले रहे हैं या किसी की मेहरबानी है उनके पीछे, कोई उस्ताद है जो उन्हें कलाम फरोख्त कर रहा है या सप्लाई कर रहा है। तो वो तेलंगाना का जश्न था निजामाबाद में, तो वहाँ कन्वीनर जो था उसने शायरों से एक अजीब व गरीब फरमाइश की कि साहब आप आज के इस मुशायरे में तेलंगाना के हवाले से कुछ शेर जरूर पढ़ें। तो मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हम लोग खाना खा रहे थे और खाना खाते खाते ही आरिफ सैफी साहब ने मुझे 4 मिसरे सुनाए जो फिलबदी थे। वो उसी वक्त उन्होंने कहे थे। अब रहा सवाल ये कि जो नए लोग होते हैं, जो नए शोरा होते हैं, उनके कलाम में एक आँच की कसर कहीं ना कहीं हो जाती है, छोटी मोटी गलती रह जाती है, जिसे उस्ताद दुरुस्त कर दिया करते हैं। और ये हमारे उर्दू शायरी की एक रिवायत है। तो बहरहाल बड़े मेरी नज़र में तो बहुत मोतबर नाम है आरिफ सैफी का। मैं चंद शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। ये बात अलग है कि हम न बदलें, मगर जमाना बदल रहा है। ये बात अलग है कि हम न बदलें, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। वाह 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 वाह। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है।
اب ان پرانی عمارتوں کے قصیدے لکھنے سے فائدہ کیا؟ اب ان پرانی عمارتوں کے قصیدے لکھنے سے فائدہ کیا؟ نئے چراغوں کو حوصلہ دو کہ وقت کروٹ بدل رہا ہے۔ واہ 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 واہ، نئے چراغوں کو حوصلہ دو کہ وقت کروٹ بدل رہا ہے۔ واہ واہ واہ، اور کچھ شعر سناتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ عارف سیفی صاحب کو تو بہت داد دے رہے تھے آپ لوگ، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ مہمانوں کو بھی اسی طرح سے آپ اسی نظر سے دیکھیے جس نظر سے مہمانوں کو یہ دیکھا کرتے ہیں۔ ایک مطلب پڑھتا ہوں میں کہ لبوں کو تشبیہ دوں کلی سے، بدن کو کھلتا گلاب لکھوں۔ کیا کہنا، کیا اچھا مصرع ہے، واہ۔ لبوں کو تشبیہ دوں کلی سے، بدن کو کھلتا گلاب لکھوں، میں خوشبوؤں کی زباں سمجھ لوں تو اس کے خط کا جواب لکھوں۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ، کیا کہنا اقبال بھائی، واہ۔ لبوں کو تشبیہ دوں کلی سے، بدن کو کھلتا گلاب لکھوں، میں خوشبوؤں کی زباں سمجھ لوں تو اس کے خط کا جواب لکھوں۔ آج کل SMS کا زمانہ ہے، ذرا سی دیر میں بات ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ ہمارے زمانے میں خط لکھے جاتے تھے اور خط کے انتظار کے مزے لیے جاتے تھے۔ اسی زمانے کا ایک شعر ہے، میں خوشبوؤں کی زباں سمجھ لوں تو اس کے خط کا جواب لکھوں، غزل کے لہجے سے روٹ جائیں تو چٹھیاں کتنی بے مزہ ہوں۔ غزل کے لہجے سے روٹ جائیں تو چٹھیاں کتنی بے مزہ ہوں، نہ وہ مجھے آفتاب سمجھے نہ میں اسے ماہتاب لکھوں۔ غزل کے لہجے سے روٹ جائیں تو چٹھیاں کتنی بے مزہ ہوں، نہ وہ مجھے آفتاب سمجھے واہ واہ واہ، نہ میں اسے ماہتاب لکھوں۔ ایک غزل کے چند شعر اور سماعت فرما لیں۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا؟ جی، یہ بگاڑ دیں گے آپ کو، کچھ دن میں بہت زبردست سننے والے بن جائیں گے آپ۔ ابھی یہ شروعات ہے مشاعروں کی۔ ملاحظہ فرمائیں، غزل کے چند شعر، بالکل تازہ غزل ہے۔ عرض کرتا ہوں، اس کا جو پس منظر ہے دوستو، وہ پارٹیشن ہے، ہندوستان اور پاکستان کا جو بٹوارا، اس کے بعد جن حالات سے ہم دوچار ہوئے یا جن حالات سے وہ لوگ دوچار ہوئے جو اس طرف چلے گئے، یہ ایک پس منظر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی خواب پھر سے چمک اٹھا، کوئی زخم پھر سے ہرا ہوا۔ کیا کہنا، کوئی خواب پھر سے چمک اٹھا، کوئی زخم پھر سے ہرا ہوا، میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا۔ واہ 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 واہ، میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا۔ کیا کہنا، واہ۔ اور شعر سنا رہا ہوں دوستو، اگلے صفوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ میں سمجھ رہا تھا وہ بے وفا میرے حافظے سے جدا ہوا، یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی، یہاں خوشبوؤں کی رفاقتیں نہ تجھے ملی نہ مجھے ملی، واہ، وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا۔ واہ 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 واہ، وہ چمن کے جس پہ غرور تھا نہ تیرا ہوا نہ میرا ہوا، اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا۔ واہ 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 واہ، اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا، جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی، جو دیا ملا وہ بجھا ہوا۔ واہ 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 واہ، بھائی کیا کہنا، واہ 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 واہ، بہت شکریہ اقبال بھائی، واہ 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 واہ۔ مستر صاحب
اسے کہیے وجہ سرور کیا ہو وراثتوں پہ غرور کیا. کیا کہنا. واہ. جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی، جو دیا ملا وہ بجھا ہوا. اور آج کل کے صحافیوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں، پترکاریتا کے حوالے سے. جی. جو ڈگر ملی وہ لٹی ہوئی، جو دیا ملا وہ بجھا ہوا. وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، کیا کہنا. نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا. واہ 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 واہ. وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا. کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا. کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا. واہ واہ واہ. اور یہ شعر بھی سنانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ وہ جو سرخ سرخ نشان تھے جی میری گمرہی کا بیان تھے. آہا کیا مصرع ہے. واہ. وہ جو سرخ سرخ نشان تھے میری گمرہی کا بیان تھے. تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا. واہ واہ. تیرے قافلے نے پڑھا نہیں میرے آبلوں کا لکھا ہوا. میں کچھ ایسے گیت بھی سنا سکتا ہوں کہ آپ بہت پریشان ہو جائیں گے کہ یہ آدمی کیا سنانے لگ گیا. لیکن ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جی شاعری سنائی جائے. میں ایک غزل پیش کرتا ہوں ترنم سے، ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. سلسلہ ختم ہوا جلنے جلانے والا. 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 اب کوئی خواب نہیں نیند اڑانے والا. اب کوئی خواب نہیں نیند اڑانے والا. کیا کرے آنکھ جو پتھرانے کی خواہش نہ کرے. کیا کہنا. کیا کرے آنکھ جو پتھرانے کی خواہش نہ کرے. خواب ہو جائے اگر خواب دکھانے والا. آپ میں سے بہت سے لوگ شعر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک عمل ہوتا ہے مشاعرے میں. جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں. یہ بعد میں ہوتا ہے گھر جا کے. کیا سنا رہا تھا یار، کیا کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کیا مطلب تھا اس کا. یہاں تو کیش پیمنٹ جو پڑھا جا رہا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ بہت اچھا پڑھا جا رہا ہے. خواب ہو جائے اگر خواب دکھانے والا. اے ہوا اس سے یہ کہنا کہ سلامت ہے ابھی. اے ہوا اس سے یہ کہنا کہ سلامت ہے ابھی. تیرے پھولوں کو کتابوں میں چھپانے والا. لے گئی دور بہت دور ہوائیں جس کو. لے گئی دور بہت. لے گئی دور بہت دور ہوائیں جس کو. وہی بادل تھا میری پیاس بجھانے والا. بہت شکریہ، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا. آخر میں ایک نظم پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ارشاد. کوئی تڑکتی پھڑکتی سی. کوئی تڑکتی پھڑکتی جس پڑھ دیجیے. تڑکتی پھڑکتی. آگ لگ جائے آگ اسٹیج میں. اچھا پانی بابا نگر والے ڈالے. تو پانی لے آؤ پھر. چلیے صاحب
ایک میں گیت سنا دوں گا. جی جی بالکل. اچھا पिछली बार बारिश में से रुक गए थे. ایک گیت سن لیجئے. میں بہت کم گیت پڑھتا ہوں لیکن یہاں مجھے جو اپنے لیے پڑھنا تھا میں پڑھ چکا. اب کچھ نوجوان ہیں. بڑی بات ہے کہ ہندوستان کے مشاعروں میں نوجوان اگلی صفوں میں بیٹھے نظر آتے ہیں. امریکہ میں اگر 1000 سامعین ہوتے ہیں مشاعرے میں تو اس میں 999 بوڑھے ہوتے ہیں. ایک نوجوان ہوتا ہے اور وہ مشاعرے کا کنوینر ہوتا ہے بس. تو یہاں دیکھیے کتنے چہرے نوجوانوں کے نظر آ رہے ہیں. زندہ باد ہندوستان. میں پڑھتا ہوں گی. کوئی شرارت سوجھے تو رت البیلی لگتی ہے. بس جی لگا کے سن لیجیے. کوئی شرارت سوجھے تو رت البیلی لگتی ہے. رت البیلی لگتی ہے. اس کی سانولی سانولی رنگت, اس کی سانولی سانولی رنگت اجلی اجلی لگتی ہے. کوئی شرارت سوجھے تو رت البیلی لگتی ہے. رت البیلی لگتی ہے. اس نے کہا کیا رکھا ہے ان رومانی باتوں میں. میں نے کہا کیا جادو ہے تیرے کومل ہاتھوں میں. یار اب گیت تو سن لو گیت کی طرح سے. اب پھر سوچ رہے ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اس نے کہا کیا رکھا ہے ان رومانی باتوں میں. میں نے کہا کیا جادو ہے تیرے کومل ہاتھوں میں. تیرے کومل ہاتھوں میں. تو جو پیش کرے تو پھیکی چائے بھی میٹھی لگتی ہے. کوئی شرارت سوجھے تو رت البیلی لگتی ہے. رت البیلی لگتی ہے. میں نے کہا چل کھو جائیں ان پھولوں میں کلیوں میں. اس نے کہا کیا رکھا ہے خوشبو کی ان گلیوں میں. میں نے کہا چل کھو جائیں ان پھولوں میں کلیوں میں. ان پھولوں میں کلیوں میں. اس نے کہا کیا رکھا ہے خوشبو کی ان گلیوں میں. خوشبو کی ان گلیوں میں. مجھ کو تو اپنے آنگن کی املی اچھی لگتی ہے. کوئی شرارت سوجھے تو رت البیلی لگتی ہے. رت البیلی لگتی ہے. آخری بند ملاحظہ فرمائیں. اس نے کہا یہ دوری کیوں کیا کہنا سردی کی برساتوں میں. میں نے کہا اے دیوانی الجھی ہے کن باتوں میں. اس نے کہا یہ دوری کیوں سردی کی برساتوں میں. میں نے کہا اے دیوانی الجھی ہے کن باتوں میں. الجھی ہے کن باتوں میں. ایسی صورت سامنے ہو تو ایسی صورت سامنے ہو تو کس کو سردی لگتی ہے.